बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम बादामी। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब कोयटा में जो सानहा हुआ है कि जहां पर शिया हज़ारा बरादरी के 11 अफराद को ज़िबा कर दिया गया, वो मक़तूलीन के जो वरसा हैं, जो शहदा के वरसा हैं, वो अभी भी इस वक्त भी -1 डिग्री सेंटीग्रेड में तकरीबन 72 घंटे हो गए और अपना धरना जारी रखे हुए हैं। और कराची में भी इस धरने से इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इस वक्त अलामती और एहतजाजी धरने हो रहे हैं। शुरका ये नारा लगा रहे हैं कि इमरान खान आए वहाँ पर, इमरान खान यहाँ आओ, और वो एक चाहते हैं कि वो जो भी उनकी डिमांड्स हैं, ख़ुद इमरान खान साहब उन्हें इस बात का यकीन दिलाएं कि वो डिमांड्स पूरी की जाएंगी। अभी इस वक्त ताज़ा तरीन पेशरफ्त ये है कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब काबीना के 2 मिनिस्टर्स यानी कि एक जुल्फ़ी बुखारी साहब और एक अली जैदी साहब, वो महवे परवाज़ हैं कोयटा की तरफ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर वो गए हैं। आज काबीना के इजलास में भी इस पर बात हुई है, जिसमें शेख रशीद अहमद साहब जो कि कल वहाँ मौजूद भी थे, उन्होंने ज़राए के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर साहब को ये तजवीज़ दी कि उन्हें कोयटा अभी नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से एक रिवाज हो जाएगा कि जनाब हर इस तरह के साने पर फिर वज़ीर-ए-आज़म को जाना पड़ेगा। तो शेख रशीद साहब ने इस आइडिया को अपोज़ किया है, कुछ ने इसको फेवर किया। बहरहाल ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म साहब अभी ये नहीं जा रहे, लेकिन अगर ये सूरत हाल इस तरीके से जारी रहती है मज़ीद कुछ वक्त 2 या 3 दिन, तो फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वहाँ पर जा भी सकते हैं। अभी देखते हैं कि वहाँ से क्या सूरत हाल इमर्ज होती है और वहाँ से क्या खबरें आती हैं। ज़ाहिर है सियासत के मैदान में तो बहुत कुछ और चल ही रहा है, जिसमें से एक पेशरफ्त ये है कि आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक बार फिर वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब से कहा है, तकरार से कहा है और ज़ोर देकर कहा है कि अपोजिशन को हमने रोकना नहीं है, उनको करने दें एहतजाज, विच आई थिंक इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। इस पर हम बात भी करेंगे कि वो कहते हैं साहब इनको आप कोई एक्सक्यूज़ ना दें कि जना हमारे बंदे इसलिए नहीं आए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अपोजिशन ने अब इलेक्शन कमीशन के बाहर भी एहतजाजी प्रोग्राम बनाया। वो कहते हैं जनाब आप करने दें इनको एहतजाज और उनको किसी भी हवाले से इस पर ना रोकें। और आज एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि जनाब अपोजिशन को जवाब दें और तगड़ा जवाब दिया जाए, हर फ्रंट पे जवाब दिया जाए। तो ज़रा इन तमाम तर चीज़ों पे हम बात करते हैं, एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं और उसके बाद गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। खुश आमदेद कहते हैं आपको जनाब काशिफ अब्बासी साहब साथ तशरीफ़ फरमाए। एयर न्यूज़ के फ्लैगशिप प्रोग्राम के होस्ट हैं। मलिका बुखारी साहब ऑफ कोर्स MNA हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं भी हैं फॉर लॉ एंड जस्टिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़, और आज़मा बुखारी साहबा हमारे साथ मौजूद है, पंजाब की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑफ कोर्स MPA में। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रा ये जो ऑन गोइंग स्टोरी है काशिफ साहब, ज़रा इससे स्टार्ट कर लें। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब 72 घंटे हो गए हैं, हज़ारा बरादरी का धरना जारी है। इमरान खान साहब ने अभी भेजा है जुल्फ़ी बुखारी साहब को, अली जैदी साहब को, वो इस वक्त फ़्लाइट पर हैं। मैं आपका शो भी देख रहा था, सवाल है ज़ाहिर है कुछ तो लॉन्ग टर्म इकदाम हैं वो तो करने चाहिए कि रिफॉर्म और वो सारा कुछ, बट आपने प्रोग्राम भी बड़ा राइटली आप कह रहे थे कभी ये धरने में जो बैठे इनको अगर हम जाकर ये बताएंगे कि यार देखो बात ये हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं, हम यूँ कर रहे हैं, कुछ फॉल्ट लाइंस होती हैं, मुश्किल अंग्रेजी के जुमले बोलेंगे तो उनको गुस्सा आएगा इस बात पे। शॉर्ट टर्म में आपके ख्याल में भी क्या करना चाहिए? वो कह रहे हैं इमरान खान साहब आए कि क्या करना चाहिए? चले जाएं, अगर इमरान खान साहब को बुला रहे हैं, देखिए उनका गुस्सा तो जायज़ है। या तो कोई नाजायज गुस्सा हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो पहली दफ़ा हुई हो, फर्ज करें पहली दफ़ा भी हुई हो, फिर भी प्राइम मिनिस्टर अमूमन इस तरह के मामलात को सेटल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनकी तो एक हिस्ट्री है पूरी, नस्ल कुशी टाइप एक उनके साथ हो रहा है। जब देखते हैं हज़ारा बरादरी के लोग कत्ल कर दिए, किसी को कहीं कत्ल कर दिया, किसी को किसी तरह जगह कत्ल कर दिया, सो वो अगर हमारे साथ, वसीम ये सोचा हमारे साथ अगर ये हो रहा है, हम एक माइनॉरिटी हो किसी जगह पे और जिसका दिल करे, जिसका मतलब जो किसी मजहब के नाम पे, किसी फरके के नाम पे जिसका दिल करे उठा के बंदे मारने शुरू करते। आप पहली दफा बर्दाश्त कर लेंगे, गुस्सा दिखाएंगे लेकिन चले जाएंगे, दूसरी दफा आप बॉडीज लेकर बैठ जाएंगे। आपको याद होगा पीपल्स पार्टी के दौर में पीपल्स पार्टी को गवर्नर राज लगाना पड़ गया था, प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए थे राजा परवेज साहब, क्योंकि उस वक्त गुस्सा इस हद तक बढ़ गया था। और उसकी वजह क्या है? वो कहते कब तक, और कहते ठीक है कब तक लाशें उठाते रहे बेचारे। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन क्या है? देखिए ये कहना कि हुकूमत चली जाए, आई डोंट नो कि ये सॉल्यूशंस हैं। उस वक्त मान लिया गया ये डिमांड, सारे जज्बाती भी होंगे, गुस्सा भी होगा। मुझे याद है मैं लाहौर से वापस आ रहा था, मोटरवे बंद किया हुआ था, तमाम शाराएं बंद थी, सही है, जगह जगह एहतजाज हो रहे थे। लेकिन कुछ चीजें, इक़दामात कुछ दिखने चाहिए, कुछ दिखाएंगे तो वो लोग शायद पैसिफाई हों। आई एम नॉट कन्विंस्ड कि हुकूमतों को गिरा देना या हुकूमतों का इस्तीफा दे देना, गवर्नर राज लगा देना इस चीज का कोई सोल्यूशन है। क्या शॉर्ट टर्म है? मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब अगर कहीं खुद चले जाएं और उनको
یہ علی زیدی صاحب کو اور زلفی بخاری صاحب کو بھی ساتھ لے جائیں, ان کو تھوڑا اگر تسلی دیں, تھوڑا شفقت دکھائیں, تو شاید اس پہ معاملہ بن جائے. میں آئی سے کہ اگر وہ کہتے ہیں جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ دے حکومت جائے, آئی ڈونٹ تھنک دیٹس اے سولوشن. ملکہ بخاری صاحب آپ اس پہ کامنٹ بھی کیجیے گا, ایک تو بتائیے گا کیا جانا چاہیے عمران خان صاحب کو, اور جا رہے ہیں؟ جی تھینک یو بدامی صاحب. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں کاشف کی بات سے بالکل اگری کرتی ہوں کہ دیکھیں شیعہ ہزاراز کی نسل کشی جس طرح ہو رہی ہے یہ ایک بہت تکلیف دہ عمل ہے, اور وہاں کے لوگ جس طرح لاشوں کو 3 دن سے دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ یہی چاہتے ہیں کہ حکومتی نمائندے ان کے پاس آئیں. وزیر داخلہ وہاں گئے, اب 2 وزراء سینئر وزراء وہاں جا رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے دکھ میں شامل ہوں, ان کی بات سنیں اور ان کو انصاف ملے. اور یہ جو عمل ہے جو بہت سالوں سے بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے یہ ختم ہو, تو مجھے لگتا ہے کہ وزیر اعظم وقت پڑنے پر وہاں جا بھی سکتے ہیں. اس وقت وزراء گئے ہیں اور وہ ان سے بات کریں گے, ان کے ساتھ یکجہتی دکھائیں گے. اگر اس سے ان کی تلافی نہیں ہوئی, ان کو صحیح نہیں لگا, تو پھر وزیر اعظم وقت پڑنے پر انشاءاللہ ضرور چلے جائیں گے. اور میں بھی وزیر اعظم کو کہوں گی کہ یہی صحیح عمل ہے کہ شیعہ ہزاراز کے ساتھ ہم یکجہتی دکھائیں اور ان کے پاس جا کر جو ان کے دکھ ہیں اس کے اندر شامل ہوں اور ان کو انصاف جو ہے ملنے کی یقین دہانی کرائیں. میں ذرا عزیز الرحمان وہاں پہ وہیں سے دھرنے سے موجود ان سے بات کر لوں. اور اس کا میرا خیال ہے ایک اور اینگل کا یہ بہت ضروری ہے, سر کاشف بھائی نے بھی کہا, کنٹینیوسلی ایک کمیونٹی ہے اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے, یہ بہت رائٹ ٹائم ہے کہ ان کو پیسیفائی کر لیا جائے, کیونکہ وہ ابھی تک ان کے جلسے جلوسوں میں ریلیوں میں وہ محب وطن ہونے کی بات کرتے ہیں, وطن پرستی کی بات کرتے ہیں, قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے بات کرتے ہیں, دھرنے دیتے ہیں, لیکن ایک گملہ نہیں توڑتے. پھر جب آپ اسی طریقے سے ان کو عدم توجہی رگے تو پھر ایسے ہی جگہوں سے پھر دوسری قسم کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے, پھر معاملہ بڑا ہاتھ سے نکل جاتا ہے. ابھی ایک گروہ ہے جس کو مارا جا رہا ہے, پھر بھی وہ مسلسل امن کی بات کر رہا ہے. تو یہ رائٹ ٹائم ہے کہ ان کو احساس ہو کہ بھائی یہ نہ لگے کہ یار یہاں جب تک پتھر نہیں توڑتے تب تک کوئی بات ہی نہیں سنتا, یہ نہیں لگنا چاہیے. میں ذرا عزیز الرحمان وہاں دھرنے سے ہی موجود ہے. عزیز بتائیے گا کیا یہ زلفی بخاری صاحب اور یہ علی زیدی, مجھے اطلاع ملی کہ کوئٹہ شاید لینڈ کر گئے ہیں, ابھی دھرنے کے مقام پہ تو نہیں آئے ہوں گے, وہاں کیا صورتحال ہے ابھی؟ نہیں ابھی تک زلفی بخاری صاحب اور وہ ابھی تک یہاں پر نہیں پہنچے ہیں. دھرنے کے جو یہاں پر دھرنا دیا ہوا ہے لوائکی نے, وہ ان کا ابھی تک وہی مطالبہ ہے کہ جب تک عمران خان خود یہاں پہ تشریف نہیں لاتے تب تک لاشوں کے ہمراہ ان کا دھرنا جاری رہے گا. کل شیخ رشید صاحب بھی یہاں پہ تشریف لائے تھے, اس سے پہلے صوبائی وزراء کی وفد یہاں پہ آئی تھی, مذاکرات کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن ان کا وہی مطالبہ ہے کہ جب تک عمران خان صاحب خود یہاں پہ تشریف نہیں لاتے وہ لاشوں کے ہمراہ مغربی بائی پاس پر دھرنا دیے ہوئے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. اور ابھی وہاں پر کوئی اطلاع ہے اس طرح کی یہ پہنچنے والے ہیں وزراء, یا ابھی چونکہ ذرا کل شیخ رشید صاحب بھی فوراً پہ دھرنے میں نہیں آئے تھے, پہلے انہوں نے باقاعدہ میٹنگ کی تھی الگ سے, اس کے بعد دھرنے میں آئے تھے, ابھی کچھ علم ہے کہ وہ ڈائریکٹ آ رہے ہیں وہ یہ وزراء دھرنے میں؟ جی بالکل, اطلاع تو یہی ہے کہ وہ لوگ کوئٹہ پہنچنے والے ہیں, اور پہلے ظاہر سی بات ہے وہ دوسری جگہ جائیں گے, وہاں پہ ان کے جو منتظمین ہیں ان سے ملاقات کریں گے, اس کے بعد دھرنے پہ تشریف لائیں گے. شیخ رشید صاحب بھی کل پہلے چیف سیکرٹری آفس گئے تھے, وہاں پہ ان کے جو دھرنے کے منتظمین ہیں ان سے الگ ملاقات کی تھی, اس کے بعد یہاں پہ تشریف لائے تھے. لیکن ان کا مطالبہ وہی ہے کہ جب تک عمران خان صاحب خود تشریف نہیں لاتے ان کا دھرنا تب تک جاری رہے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عزیز, تھینک یو ویری مچ. اسما بخاری صاحب, ایک تو دیکھیں اس میں جو بھی حکومت ہے وقت اس پر تنقید بنتی ہے اور ہونی بھی چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن اس ساتھ میں اس کا بھی خیال ہونا چاہیے کہ یہ صرف سیاست کی نظر ہی نہ ہو جائے نا یہ معاملہ. میں اگین وہ اسی کی تسلسل میں جو آج کاشف صاحب کے پروگرام میں یہ بات ہو رہی تھی, ساری باتیں کہ ہم, آپ کو نہیں لگتا کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کو جس انرجی کے ساتھ, جس تکرار کے ساتھ NRO نہیں دوں گا, حکومت گرا کے دم لیں گے, نہیں چھوڑیں گے, یہ کر دیں گے, ان موضوعات پر بات ہوتی ہے, اس طریقے سے ان موضوعات پر بھی بات ہونی چاہیے, نہ کہ کہ کوئی ایشو ہو جائے, مندر جل جائے تو بات کر لیں کہ نہیں یار ہندوؤں کو بھی رائٹ تو ہونا چاہیے, 1011 شہید کر دیے جائیں تو بات ہو نہیں یار شیعوں کو بھی رائٹ تو ہونا چاہیے. نہیں, اس پر باقاعدہ بحث ہونی چاہیے, تعمیری بحث ہونی چاہیے, حکومت اور اپوزیشن کے اختلاف سے بالا تر ہو کے بحث ہونی چاہیے. بہت شکریہ بدامی. پہلے تو میں تمام جو ہزارہ برادری کے لوگ ہیں جو اس وقت اپنے پیاروں کی لاشیں اس سڑک پہ لے کے بیٹھے ہیں پچھلے 72 گھنٹے سے, پہلے تو ان سے اظہار تعزیت کرتی ہوں اور شرمندہ ہوں کہ کیا مانگ لیا انہوں نے. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ اتنے سنگ دل اور کٹھور کیسے ہو سکتے ہیں. کیا آپ, ہم خود اللہ نہ کرے ہمارے گھر میں میت ہو جائے تو اس کو عزت احترام سے جو ہے وہ سپرد خاک کرنے کی فکر ہوتی ہے,
ہم میں سے کسی کے مطلب، اور وزیر اعظم کیا مانگ لیا انہوں نے کہا وزیر اعظم آ جائے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ دے، ان کو تسلی ہو جائے، وہ اپنی جو ہے میتیں دفنا دے. وزیر اعظم صاحب وہ بھی جانے کے لیے تیار نہیں. مجھے بتائیے کہ کیا اس سے بڑی سنگدلی ہو سکتی ہے؟ وزیر اعظم کو تو ہمیں بتایا گیا تھا ان کو تو کتوں سے بھی بہت پیار ہے، وہ تو جانوروں سے بھی بڑی شفقت فرماتے ہیں. یہاں انسانوں کی لاشیں پڑی ہیں پچھلے 3 دن سے، میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں سوچ کے کہ جن کے پیاروں کی لاشیں، اور وہاں پر نسل کشی ہم نے کہہ دیا نا، چھوٹا لفظ ہے. میں ایک بچی کا انٹرویو دیکھ رہی تھی، اس کے وہ 6 بہنیں ہیں، ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں بچا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں ہم عورتیں خود اٹھائیں گی جنازے. فیملی نہیں ہے، ایک فیملی نہیں ہے وہاں پر، ہزاروں ایسی فیملیز ہیں اب جن کے گھروں میں اب مرد نہیں بچے ہیں، اور وہاں پر عورتیں ہیں اور بے سہارا بچے ہیں. اور اگر ان کو پیسیفائی وہ ہو سکتے ہیں اور جاتے رہے ہیں ہر دور حکومت میں، یہ بھی درست ہے کہ ان کی نسل کشی بہت عرصے سے جاری ہے. لیکن جو بات آپ نے کی، اگر ہم بات کریں کہ بلوچستان کے مسائل جو ہیں اس کے اوپر دیکھیے، ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی موجود ہے، وہ بہت ویجیلنٹ بھی ہوتی ہیں، وہ سب کچھ ہوتی ہیں، اور بلوچستان میں ایک علیحدہ ٹائپ کا سیٹ اپ ہے، وہ بھی آپ کو میرا خیال ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے باوجود یہ واقعات پے در پے ہو رہے ہیں. اور جو ابھی کاشف نے کہا کہ حکومتیں ہٹانا مسئلہ نہیں ہے، آپ نے اگر ان کی بات سنی ہو، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی صوبائی حکومت کو نمائندہ پہلے دن ہمارے پاس آ جاتا، آپ کو پتہ ہے ابھی تک جمال کمال صاحب کہاں ہیں؟ وزیر اعلیٰ بلوچستان کہاں ہے؟ دبئی میں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا اور ابھی میں نے دیکھا وہ کووڈ ٹیسٹ کا ہونا ضروری تھا ٹریول کرنے کے لیے. اب کووڈ ٹیسٹ کا رزلٹ ابھی آیا ہے، اب میں فوراً ٹریول کروں گا. انہوں نے بھی ٹویٹ کی ہے جام کمال صاحب نے. بس اچھا چلے، ان کا کووڈ ٹیسٹ جو ہے وہ آنا ضروری تھا، وہ آنے وزیر اعظم کو کس چیز کا امر مانے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی شیخ رشید نے یہ کیا بات کی، اور لاجک جو آپ نے دی ہے، جو میں نے آپ کے منہ سے سنی، جی انہوں نے کہا کابینہ کے اجلاس میں کہا، انہوں نے کہا جی پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا، جانا پڑے گا. بھائی وزیر اعظم ہوتا کا ایک لیے ہے، آپ نے پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے تو کیا برائی ہے؟ اگر کسی ایک غریب جو ہے اس کے گھر پہ، جس کے گھر پہ میت پڑی ہے، اس کے گھر آپ تعزیت کر لیں گے تو کون سی شان ازما، یہ بالکل ٹھیک بات ہے، میں آپ کے پاس ایگری کرتا ہوں. لیکن اگر اس پر یہ تاثر نہ جانا کہ اس میں صرف سیاست ہو رہی ہے، تو دیکھیں نا، تو پھر بلاول صاحب کو بھی چلے جانا چاہیے، مسلم لیگ نون کے مریم نواز شریف صاحبہ چلی جائیں، ان کو بھی کسی نے نہیں روکا، تاکہ یہ تو تاثر نہ ہے نا کہ بس سیاست ہو رہی ہے بس ہر معاملے پہ. دیکھو جی میں آ رہا ہوں، میں ملک آ رہا ہوں، پاکستان ہے، میں کوئی آ رہا ہوں. میں صرف ایک بات کمپلیٹ کر لوں. وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، ان کے پاس ہر طرح کی اتھارٹی ہے، ان کی ذمہ داری زیادہ ہے، بالکل. یقین دہانی کرانے کے لیے ہر طرح کا ایک پلیٹ فارم، لیکن اپوزیشن رہنماؤں کو بھی جانے سے روکا تو نہیں ہے نا کسی نے. اور جی بالکل جانا چاہیے، سب کو جانا چاہیے. میں تو پوچھ رہی ہوں، اسامہ ستی بھی بیچارہ مارا گیا نا 22 گولیاں اسی کیپٹل کے اندر، اس کے گھر کے اوپر وزیر اعظم نہیں جا سکتے، وہاں پہ بھی کسی کووڈ ٹیسٹ کی ضرورت پڑتی ہے. کیا باتیں کر رہے ہو ملکہ؟ کیا ہمیں کہا تھا کتا مرے گا تو میں لڑس جایا کروں گا، یہاں پہ انسان مر رہے ہیں، آپ کو فرق نہیں پڑتا. بدامی صاحب میں آپ کی بات کے اوپر واپس آؤں گی، جو بات آپ نے کی اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ ایک ثانیہ کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے، لاشوں کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی ہماری اپوزیشن کے محترم رہنما لاشوں کے اوپر سیاست کر رہے ہیں. جو عظما کا رویہ ہے میں اس کی مذمت کرنا چاہتی ہوں، بارہا کہ وزیر اعظم کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں، اور جو بات شیخ رشید کی ہو رہی ہے وہ بھی مفروضوں پہ ہو رہی ہے. ہمیں نہیں پتا کہ کابینہ سے یہ بات تصدیق شدہ ہے کہ وزیر اعظم کو یہ ہدایت ہے کہ آپ نہ جائیے. میں نے ایک وضاحت پیش کی ہے کہ وزیر اعظم ذاتی اصل میں مشورہ دیا ہے، میں آپ کو بہت اتھارٹی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، اور وہ شاید چلے بھی جائیں وزیر اعظم صاحب، اگر 2-3 دن دھرنا چلے گا تو وہ چلے جائیں گے. شیخ صاحب نے تجویز دی ہے، انہوں نے فیصلہ نہیں کیا، یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ نہیں جائیں گے. یہ بات ٹھیک ہے. اور یہ بات بھی آئی تھنک یہ ناانصافی ہوگی یہ کہنا کہ ملک کے منتخب وزیر اعظم یا ممبران پارلیمنٹ یا حکومتی نمائندوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی درد نہیں ہے. ہزارہ شیعہ کمیونٹی کے جو قتل ہوا ہے، جس طرح ان کو قتل عام کیا گیا ہے دن کے اندر، اور جس طرح ان کی لاشیں پڑی ہوئی، ہم ان کے دکھ میں ان کے ساتھ شامل ہیں. بلوچستان کے مسائل جو ہیں وہ آج کے نہیں ہیں، اور ہم ایسے دیگر مواقع کو جانتے ہیں، ایسے سانحہ کو جانتے ہیں جہاں ماڈل ٹاؤن کے اندر لاہور میں نہتے لوگوں کو سٹنگ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کے احکامات کے اوپر ان کو مارا گیا، ان کا قتل عام ہوا. پھر کیا کیا اس وقت کے منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب نے؟ کیا ان کو انصاف دلوایا؟ کیا ان کی سنوائی ہوئی؟ تو ایسی باتیں نہ کیجیے لاشوں کے اوپر سیاست. ہم جانتے ہیں بلوچستان کے کیا ایشوز ہیں. اور ایک لاسٹ بات بدامی صاحب، بلوچستان کے ایشوز کا ایک اہم ایشو ہے کہ بلوچستان کا دفاع
بلوچستان کی حفاظت افواج پاکستان کرتے ہیں, ایف سی کے سولجرز کرتے ہیں, اور اسی افواج کو یہ بارہا نشانہ بناتے ہیں, ان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا یہ عمل بھی قابل مذمت ہے. آپ جہاں ملک کے دفاع کی بات کرتے ہیں, سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی افواج کو مضبوط رکھنا اس سیکیورٹی کا ایک بہت اہم پارٹ ہے. تو اس کی بھی آپ کے پروگرام سے مذمت کرنا چاہتے ہیں کہ بلوچستان کی حفاظت کرنے والے افواج پاکستان کو بھی آپ تنقید کا نشانہ نہ بنایا کیجئے, ان کو متنازع نہ بنایا کیجئے. اچھا وہ ایک الگ پھر موضوع ہے, وہ محفوظ رہے. افواج میں جو تنقید ہوتی بھی ہے وہ ایک پولیٹیکل رول پر ہوتی ہے, اور وہ ایک الگ موضوع ہے پورا. میں ذرا کاشف بھائی سے کامنٹ لے لوں, میں آتا ہوں. میں ذرا کاشف بھائی اس کا سولوشن کیا ہے؟ مطلب یہ کیا اس میں پالیٹکس ہوتی ہے کہ جناب, چونکہ آئی ایم شیور کہ اس وقت اگر عمران خان صاحب کی حکومت نہ ہوتی تو ان کا اس ٹائپ کا بیان آ چکا ہوتا کہ جام کمال شرم کرو, تم دبئی بیٹھے ہو یا راشا گر گئی, نواز شریف شرم کرو, تم رائے بینڈ بیٹھے ہوئے. نہیں, بٹ آئی ایم ناٹ شیور کہ اگر نواز شریف صاحب یا وزیر اعظم ہوتے تو کیا وہ جاتے. آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دس ایز ویل. تو یہ سیاست ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے ان معاملات میں؟ دیکھیں یہ جو پاپولر پالیٹکس ہے نا, یہ ہمارے ملک میں پاپولر پالیٹکس ہر کوئی کرتا. یہ جس طرح آپ نے کہا کہ ابھی تک عمران خان صاحب نہیں گئے تو ان کو گالی پڑ رہی, بس یہ پریسیڈنٹس ہے. راجہ پرویز صاحب گئے تھے, وہ بھی تیسرے یا چوتھے دن گئے تھے اگر آپ کو یاد ہو, اور 2010 وہ جب گئے تھے اس سے فائدہ کوئی نہیں تھا ہوا 10 جنوری جب تک حکومت ختم نہیں کرنی پڑی تھی. یس یس جی جی جی. اور جب تک حکومت انہوں نے بلوچستان کی ختم نہیں کی, ابھی یہ بھی ممکن ہے. دیکھیں میں اب آئی انڈرسٹینڈ جو مہمان ہیں دونوں, باقی آپ کے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, انہوں نے اپنی پولیٹیکل پوزیشن لی, لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پہلے معاملات طے ہوں گے پھر پرائم منسٹر صاحب جائیں, کیونکہ راجہ صاحب جب گئے تھے تو اس وقت معاملات حل نہیں ہو سکے تھے. اور جب ایک دفعہ اگر پرائم منسٹر چلے گئے, جیسے راجہ صاحب گئے, جو سارے جو لوگ پروٹیسٹرز تھے انہوں نے نہیں مانا, اس کے بعد جو ڈیڈ لاک ہے اس کا سولوشن بڑا مشکل ہو جاتا. اسی لیے پہلی کوشش مجھے یہ لگ رہا ہے, دیکھیں میں نہیں جانتا, آئی ایم جسٹ اسیومنگ کہ یہ ہوگا, کیونکہ اس چیز کی بھی پریسیڈنس موجود ہے کہ اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ نے پھر جو پروٹیسٹرز کی اس وقت کی ڈیمانڈز تھی اس کو کنسیڈ کیا تھا. 2 مہینے کے لیے گورنر راج لگا تھا اس وقت بلوچستان میں. سو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اس طرح کا کوئی بیک ڈور کے اوپر کوئی پہلے معاملات طے ہو جائے, پھر پرائم منسٹر, آئی ہوپ کہ, بٹ پھر بھی دیکھیں پرائم منسٹر کے چلے جانے سے اگر یہ ممکن ہے کہ پرائم منسٹر چلے جائیں اور شاید معاملہ ادھر ہی ختم ہو جائے, یہی گفتگو اگر ادھر ہو جائے, کچھ یقین دہانیاں ہو جائیں, پرائم منسٹر کا جانا خود ایک بہت بڑا جیسچر ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان آ گئے ہیں, شاید اس سے معاملہ حل ہو جائے. کوئی حرج نہیں, ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے. سردی دیکھیں, کمیونٹی دیکھیں, اس کے اوپر ہوئے ظلم دیکھیں, ان کی مشکلات دیکھیں, کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر سبکی بھی ہو جائے تھوڑی سی, کچھ چیزوں کے اندر سمجھ میں آتی ہے کہ پرائم منسٹر کا جانا شاید ٹھیک نہیں ہے اس وقت, لیکن یہاں پہ معاملہ حالات بڑے ڈیفرنٹ ہیں. یہ وہ کمیونٹی ہے جو بہت اپریسڈ کمیونٹی ہے, اس کے اوپر بہت ظلم ہو رہے ہیں. سو یہ جو آپ مثال دے رہے تھے 6 بچیاں, یہ میں نے بھی دیکھا, امیجن کریں کسی اور کے ساتھ یہ کام ہوا ہوتا. سر جب امیجن کریں کہ کسی مائنورٹی کے ساتھ کام ہوتا, یہ ہمارا کسی مسلم ملک میں 6 بندے مار دیں تو پوری دنیا کام کھڑے ہو جاتا ہے کہ اسلام خطرے میں پڑ گیا. یہاں پر بھی دیکھیں وہ ٹارگٹ نیوزی لینڈ کی مثال کرائسٹ چرچ کے سامنے, کریکٹ یا صحیح ایگزیکٹلی. تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ اگر چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ازما یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ, پھر میں اس کو بریک کی طرف جاؤں گا, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ خدا کا واسطہ ہے عمران خان کو انسان رہنے دیں, اس کو کوئی نعوذ باللہ کو ایسی چیز نہ بنا دے. میں نے کیا سیاست, میں نے کہا ان میتوں کو دفنا دینا چاہیے, یہ سیاست ہے. میں نے کہا وزیر اعظم اپنی شان میں تھوڑی سی کمی لے آئے, انہوں نے وزیر اعظم کو مانگا ہے, وہ وہاں جا کر ان کی چشم پوشی کر دے, یہ سیاست ہے. واقعی یہ سیاست ہے. میں نے تو کہا میں ان ساری باتوں سے ایگری کرتا ہوں, لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہر وقت کی اپوزیشن یہی جملے بولتی ہے, ہر وقت کی حکومت کو, اور ہر وقت کی حکومت یہی باتیں بولتی ہے اپوزیشن کو, کیونکہ اپنی پولیٹیکل پوزیشن بھی ہے نا. بات تو پوری کرنے دو. نہیں ایسے یہ کیا بات ہوئی, پالیٹکس گالی نہیں ہوتی, پہلے تو پالیٹکس گالی نہیں ہوتی, اور اس پہ پالیٹکس کی بات ہی نہیں ہے. میں نے صرف گزارش کی ہے کہ وہ اگر چلے جائیں تو کچھ نہیں ان کی شان میں فرق پڑ جائے گا. دوسرا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب ہمارے دور حکومت میں یہ ہوا تھا, عمران خان صاحب دھرنے میں تشریف لے کے گئے تھے انہی ہزارہ کمیونٹی کے, اب بھی چلے جائیں. اب اگر وہ, اور پھر انہوں نے خود کہا ہے وزیر اعظم آ جائے,
اور وزیر اعظم آ کر دیکھیے آپ کہا کرتے تھے کہ آپ اور وزیر اعظم بڑا ہوتا ہے ریاست کا, بڑا ہو کے دکھائے بھی تو صحیح. ابھی ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی بات کی ہے ملائکہ نے, تو وہ آپ کے کزن ہے نا, آپ لاشیں لے کے چلے تھے, آپ آئے تھے یلغار کرنے کے لیے, تو دلوائیے نا ان کو انصاف. وہ کہاں ہے آپ کے قائد انقلاب جو کفن پہن کے پھر رہے تھے, ان کو بلائیے, انہیں کہیں آ کے پرسو کرے اپنا کیس, کیوں نہیں کرتے ہیں پرسو. اور پھر مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو جن کی شان میں گستاخی مجھ سے ہو گئی, مجھے پتہ نہیں اس کے اوپر میں کوئی شاید جو ہے وہ واجب القتل ہی نہ ہو جاؤں, مجھے یہ بتائیے کہ طیارہ حادثہ ہوتا ہے, لوگ مر جاتے ہیں عید سے ایک رات پہلے, عمران خان صاحب نے کسی ایک سے تعزیت کی آج تک؟ ان کے رواج ہی نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جو ٹرین حادثے میں جھلس کے مر جاتے ہیں لوگ, ان کے اوپر کسی سے تعزیت کی انہوں نے؟ اس کے اوپر یہ جو ثانیہ ساہیوال ہے, ان پہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بلا کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ان کو جو ہے وہ چیک وہ فرماتے ہیں, ان کو تعزیت کا رواج نہیں ہے بھائی ان کے گھر. لیکن میں پھر بھی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہوں کہ وہ لوگ بہت تکلیف میں ہیں. وہ اس وقت اپنے غم تو ان کو ہے سو ہے, وہاں پر موسم کی سختی ہے, وہاں پر وہ غموں سے چور ہیں. اگر آپ کے جانے سے ان کے مسئلے حل ہو بالکل جانا چاہیے, صحیح بات, یہ تو اس میں تو کسی کا عدم اتفاق نہیں ہے. اس طرح سرے عام پڑے رہنا 100% ہمارے لیے ایز اے قوم بہت بڑا بوجھ ہے. ان کی میتیں جب تک نہیں دفنائی جائیں گے, مجھے سمجھ نہیں آتا ہم گھر میں سکون سے لیٹ کیسے سکتے ہیں اگر ہم انسان ہیں تو. میں بریک لیتا ہوں. میری اس اوپینین ہے کہ خان صاحب کو ضرور اس پر جانا چاہیے, یعنی 100% میری یہ رائے ہے کہ جانا چاہیے. ماضی کے حکمرانوں نے کہ اپنے ادوار میں اس پر اپنی ذمہ داری ادا کیا نہیں کیے, یہ اس پہ میری رائے ہے کہ نہیں کی ہے. اور میں اس پہ بڑی ڈیٹیل میں جا سکتا ہوں کہ اسی ماڈل ٹاؤن کی ایک FIR تک نہیں کٹ رہی تھی جب تک کہ دھرنے اور وہ سب کچھ نہیں ہوئے. تو اور جب بھی ہم کہتے ہیں کہ سیاست نہ کرو, تو آف کورس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ انورٹڈ کاماز والی سیاست نہ کرو. سیاست بذات خود ایک بری چیز آف کورس نہیں ہے, لیکن پاکستان میں ہم جن معنوں میں سیاست کو مستعمل کرتے ہیں کہ یار سیاست انورٹڈ کاماز والی, تو مراد ہوتی ہے. لیکن بالکل آئی ہوپ کہ مسئلہ دیکھتے ہیں کسی حل کی طرف جاتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ذرا مزید موضوعات پہ بات کرتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے بعد. پھر مہمان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب ذرا یہ بتائیے گا ملکہ بخاری صاحب, ابھی ہم نے یہ ہزارہ کی سچویشن جاری ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں, کرائسس اور بھی ظاہر ہے بہت سارے ہیں, انفلیشن کے مسائل ہیں بہت سارے. مجھے یاد نہیں پڑتا, اور کاشف بھائی مجھے پلیز کریکٹ کیجیے گا جب ملکہ صاحبہ کے بعد آپ جواب دیں گے, الیکشن ایئر کے علاوہ جو تھوڑا وہ میری آبزرویشن ہے, مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ کوئی گورنمنٹ, اپوزیشن تو ہمیشہ لگی رہتی ہے, لیکن کوئی گورنمنٹ کا یہ وتیرہ رہا ہو کہ اس کے دن میں 3 وزراء پریس کانفرنس کرتے ہوں, تینوں میں اپوزیشن کو لتاڑتے ہوں. یا مجھے یاد نہیں پڑتا کسی ایک وزیر اعظم کے اتنے بیانات آئے ہوں کہ میں نہیں دوں گا ان کو NRO. آپ بالکل نہ دیں, لیکن یہ آپ کی پرائیورٹیز بتاتی ہے نا کہ بھائی آپ مطلب ایک ہی بات کی تکرار. یا مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے کسی اور وزیر اعظم کے بارے میں یہ ٹکر اتنا زیادہ دیکھا ہو کہ خصوصی معاونین کا یا MNAs کا یا MPs کا یا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب, اپوزیشن کو سخت جواب دینے کی ہدایت. یہ سارے کام بالکل کریں, لیکن جب یہ ٹکر اتنے تواتر سے آتے ہیں تو لگتا ہے ایسا ہے کہ جو پرائیورٹی ہے وہ اس پر ہے کہ یار ان کو نہیں چھوڑنا ہے, باقی گورننس وغیرہ سب دوسری پرائیورٹی ہیں. اب تو آپ حکومت میں آ گئے, اب آپ کا نہیں خیال کہ یہ کم بتانا چاہیے کہ دوسرے کتنے برے ہیں, کیونکہ اب آپ حکومت میں آ گئے, اور یہ زیادہ بتانا چاہیے کہ ہم کتنے اچھے ہیں؟ دیکھیے بدامی صاحب, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ ان سے منفرد ہے, اسی لیے وزیر اعظم پاکستان ایک طرف ہیں اور اپوزیشن کے سائے رہنما ایک طرف ہیں. اور جب ہم اپوزیشن میں تھے تب بھی ہم ان سے منفرد تھے, بیکاز ہمارا کرپشن کے اوپر ایک بہت اہم سٹانس ہے. دیکھیے وزیر اعظم پاکستان کیا کہتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کا ہر نمائندہ, ممبران پارلیمنٹ اور ورکر کس چیز کے اندر یقین رکھتا ہے کہ کرپشن ایک ایسا کینسر ہے جو پاکستان کی جڑوں کے اندر بیٹھ گیا ہے, اور جب عوامی منصب پہ رہنے والے لوگ کرپشن کرتے ہیں تو اس سے پاکستان کو تباہ کرتے ہیں. اور ہمارا یہ کلیئر موقف ہے کہ جنہوں نے کرپشن کی ہے, عوام کے ضامن ہو کر چوری کی ہے, ان لوگوں کو ہم نے کیفر کردار تک پہنچانا ہے. ان لوگ, یہ ایک ناقابل تلافی جرم ہے, بیکاز جب ملک کا وزیر اعظم کرپشن کرتا ہے, جیسے عوام کے منتخب وزیر اعظم 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم نے کرپشن کی تو قانون توڑا, عوام کے حقوق کو سلب کیا, پاکستان کے آئین کو توڑا. پھر تو ملکہ آپ لوگ یہ بھی کہتے تھے نا کہ دیکھو اگر بجلی مہنگی ہو جائے تو سمجھ جانا کہ وزیر اعظم چور ہے, تو بجلی تو آج مہنگی ہو رہی ہے. آئی ایم شور آپ کے خیال وزیر اعظم چور تو نہیں ہے. آپ یہ بھی کہتے تھے کہ یار اسٹیل مل اس لیے نہیں چل رہی, اسٹیل مل نہ چلنے کی بڑی سادہ وجہ ہے, ایک آدمی ہے اس کا نام نواز شریف ہے, وہ وزیر اعظم ہے, اس کا لوہے کا کاروبار ہے, وہ چوری کرتا ہے, اسٹیل مل ڈوب جاتی ہے. آج کیوں ڈوب رہی ہے اسٹیل مل؟ آج تو وزیر اعظم کا لوہے کا کاروبار, تو آپ نے بڑا اوور سمپلیفائی کر دیا تھا نا کرپشن کو.
نہیں، ہم نے اوور سمپلیفائی نہیں کیا. ہمارا سٹانس 23 سال سے ایک ہی ہے اور وزیر اعظم عمران خان 23 سال سے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جنہوں نے عوام کے پیسوں کی چوری کی ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے. ان کا احتساب لازم ہے. جو ادارہ ان کا احتساب کرتا ہے اس کو مضبوط ہونا چاہیے اور اس کے اوپر عوامی نمائندوں کو اثر انداز نہیں ہونا چاہیے، اور ابھی بھی یہی ہو رہا ہے. نیب نے جو ریکوری اس سال کی ہے وہ 300 ارب سے زیادہ ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور حکومت میں صرف 10 ارب کی ریکوری کی تھی. یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ جب عوامی نمائندے اور حکومت وقت اداروں کے اوپر سے دباؤ ہٹاتے ہیں تو ادارے اپنا کام کر سکتے ہیں. تو یہ بات کہنا بہت آئی تھنک ہمارے ملک کے اندر سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم نے کرپشن کو نارملائز کر دیا. ہم کہتے ہیں کرپشن ہی تو کی ہے، آپ باقی ایشوز کے اوپر فوکس کیجئے. جی باقی ایشوز کے اوپر فوکس کریں گے، گورننس کریں گے، کر رہے ہیں، پاکستان کو ریفارم کر رہے ہیں، لیکن کرپشن اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. ہمارا موقف کلیئر ہے، ہم کرپشن کے خلاف جنگ کریں گے اور عوامی بالکل کرنی چاہیے اور کریں گے. جنگ کا ہر اول دستہ ہی بننا چاہیے. لیکن کاشف آپ کو لگتا ہے کہ ذرا ایک بیلنس ہونا چاہیے، وہ اس لیے بھی کہ آپ نیب کو تگڑا بنا کے کئی سو ارب آپ نے زیادہ ریکور کر لیے، جو کہ آف کورس بہت اچھی بات ہے. کسی کرپٹ کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے، کسی چور کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن ساتھ تاثر یہ نہیں جانا چاہیے کہ زیادہ توجہ یا ساری کی ساری توجہ وہی ہے. کیونکہ اگر آپ بیڈ گورننس کر رہے ہیں تو پھر آپ اربوں روپے کا نقصان، جو اربوں روپے آپ نیب سے ریکور کر لیں گے، آپ بیڈ گورننس کر کے اس سے زیادہ اربوں روپے کا نقصان بھی کر دیں گے اگر گورننس پہ توجہ نہیں ہے تو. ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. دیکھیں مسئلہ یہ اس میں یہ جو آپ یہ جو بحث ہے نا کہ کیا کرنا چاہیے، ایک تو دس از اے ویری پولیٹیکل میٹر، لیٹس بی آنیسٹ. رائٹ. ہر سیاسی جماعت کی ایک آؤٹ لک ہوتی ہے پالیٹکس کی طرف. ہاں. پیپلز پارٹی ہمیشہ بات چیت کر کے کسی طرح گفتگو کر کے ان کی ریکنسیلیشن یہ رہی ہے کہ ہاں ریکنسیلیشن. مفاہمت، زرداری صاحب کا پرانا نعرہ تھا مفاہمت. صحیح. مسلم لیگ نون آپ کو یاد ہوگا جب پیپلز پارٹی بولتی تھی، میں آپ کو 50 بیان نکال کے دکھا دیتا ہوں جس میں زرداری صاحب آپ تو نہ بولیں، آپ کی شوگر ملے بچے دیتی ہیں، کھائی جاتے ہیں زرداری. یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک مزاج ہے. جو زیادہ پرانی سیاسی جماعتیں ہیں جسے زیادہ مشکل ٹائم دیکھا ہوا ہے ان کا تھوڑا سا زیادہ مفاہمتی مزاج ہے. مسلم لیگ نون زیادہ کیونکہ تھوڑی سی نئی بھی تھی، تھوڑا سا زیادہ اگریسو ہے. اب عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی نے 22 سال صرف اپوزیشن کی ہے، ان کا یہی مزاج ہے. وہ ہر چیز پہ لڑائی، ہر چیز پہ بیان بازی، سخت ترین بات کرنا. سو یہ آئی ڈونٹ سی نتھنگ رانگ ود دس. میں آپ کو اپنی آنیسٹ بات بتا رہا ہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ حکومتیں عموماً ٹیمپریچر بٹھانے کی، تھوڑا ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ وہ اپنے 5 سال کسی طرح پورے کریں، کیونکہ 5ویں سال جا کے کوئی جو شروع کیا ہوتا ہے اس کے نتائج 5 سال بعد آنے شروع ہوتے ہیں. تو گورنمنٹس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنا وقت پورا کریں. اس گورنمنٹ میں تھوڑا سا یہ کہ ایک اگریسو مزاج ہے ان کا، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کا اپنا مزاج بہت اگریسو ہے. وہ بلیو کرتے ہیں میں تو دیکھ لاں گا تو ایک بار یاد ہے. بلکہ انٹرسٹنگلی ذرا آپ سنیے ایگزیکٹلی یہی بات میں نے شیخ رشید صاحب سے پوچھی، انہوں نے اس سے ایگری کیا. بالکل یہ والی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹس عام طور پہ کوشش کرتی ہے مزاج ٹھنڈا رہے. شیخ صاحب نے خود ذرا اپنا ایک واقعہ سنایا کہ پرائم منسٹر صاحب مجھ سے بڑے ناراض ہوئے ایک بات پہ، اور ذرا وہ بات آگے بڑھاتے ہیں. دکھائیے گا ذرا. پہلی دفعہ مجھے روک کے یہ بات کہی، اس نے کہا کہ آپ بڑی سادہ زبان میں، شیخ صاحب میں تو آپ کا کام صرف انٹیریئر نہیں ہے، آپ کا کام میڈیا بھی ہے، اور میں نے آپ کا انٹرویو دیکھا ہے، آپ نے بڑی سادہ سی زبان میں یہ بات کی ہے کہ آپ ان کو کہو آئے اور لانگ مارچ کریں. یعنی سادہ الفاظ میں وہ چاہتے ہیں کہ تن کے رکھو. ہاں بالکل صحیح جگہ آ گئے آپ. ایسے ہی ہے نا. ہاں بالکل. ایسا کیوں ہے؟ لیکن جو وزراء اعظم ہوتے ہیں وہ تو چاہتے ہیں ٹیمپریچر ہلکا رکھو، وہ تو الٹا ہے نا کہ یار ذرا بھائی ایزی. صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں ایز اے انٹیریئر منسٹر چاہتا ہوں کہ ڈائلاگ ذرا ہلکا پھلکا کام رہے. ٹھیک ہے صحیح ہے، کچھ بات سنی جائے، کچھ سنائی جائے، ایک قدم آگے 2 قدم پیچھے بات. لیکن عمران خان نو وے. تو کیبنٹ کے منسٹر کو پتا ہے کہ باس سے ڈانٹ پڑے گی اگر رگڑا نہیں، اور تعریف ہوگی اگر تن کے رکھا کوٹ ان کوٹ. تو اس کا سیاسی فائدہ ہوتا ہے پی ٹی آئی کو آپ کے خیال میں کاشف صاحب؟ پھر میں آزما آپ کی طرف آتا ہوں. دیکھیں سیاسی فائدہ ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی. ایک تو ایک انڈیویجول مزاج ہے. یہ پرائم منسٹر پاکستان کا مزاج ہے. عمران خان صاحب ایسے ہیں، وہ اگریسو، تندو، بیان بازی، 2-4 پریس کانفرنسیں روز کی، گل صاحب آپ ٹویٹ کریں، فلانے صاحب تم ٹویٹ کرو، فلانے ٹویٹ کرو. ایک تو ان کا مزاج ہے. دوسرا یہ دیکھیں جتنی تنقید اپوزیشن کرتی ہے کسی بھی گورنمنٹ کے لیے، اس کو بیٹھ کے یہ پنچنگ بیگ بننا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. بیکاز پاپولر نیریٹو کیا بنتا ہے؟ جو بات بار بار کری جاتے ہیں وہ پاپولر نیریٹو بن جاتا ہے. لیکن نالائق ہے وہ پاپولر نیریٹو بن گیا.
इनको काम नहीं आता, ये पॉपुलर नैरेटिव बन गया है। अभी वो नारा मरियम नवाज शरीफ साहब लेके है, बंदा ताबेदार है, अगर ये बहुत ज्यादा रिपीट होगा, ये भी पॉपुलर नारा सिलेक्टेड देखें, एक पॉपुलर टर्म बन गई, फ्रेज बन गई, एक जो आम आदमी जिससे रिलेट करता है। अभी अगर गवर्नमेंट बैठकर हर चीज इसी तरह खाती रहेगी तो ऑपोजिशन का नैरेटिव पॉपुलर बनेगा या वो जुबान ज़दे आम हो जाएगा और गवर्नमेंट का कोई नैरेटिव होगा नहीं। तो इसलिए कई दफा हुकूमतें लाने की कोशिश करती है या उसको काउंटर करने की कोशिश। सही है, ठीक। अब लेकिन अज़मा साहिबा, अब ताज़ा तरीन ये है कि आज वज़ीर आज़म साहब ने वज़ीर दाखिला साहब को बुलाया है और कहा है कि एहतजाज बिल्कुल करने दें। तो आपको एहतजाज के हवाले से तो इस गवर्नमेंट पे कोई एतराज़ नहीं है ना, वो आपको इजाज़तनामा तो नहीं देते कोविड की वजह से, लेकिन अब वो कंटेनर नहीं खड़े करते, गिरफ्तारियां नहीं करते, आंसू गैस नहीं जलाते। वो इलेक्शन कमीशन के बाहर भी वो कह रहे हैं आपने एहतजाज करना है जनाब, बिल्कुल करें। कल मेरा ख्याल है बनू में भी जा रहे हैं आप लोग, वहाँ भी तो करें, बस ठीक है, नहीं कर रहे, नहीं रोक रहे। देखिए जी, बड़ा एहसान करते हैं जी, उनके एहसान के हम शुक्रगुजार हैं। अच्छा, मुल्तान में आप तंज तो नहीं कर रही था और उनको ये समझ आ गई, आप समझदार आदमी हैं, उनको ये समझ आ गई कि आवाम के सामने खड़ा नहीं हो सकते, नहीं हुआ जाता, जितनी मर्जी रियासत की रिट हो, ऐसे मुमकिन नहीं होता कि अपने लोगों के साथ पे खड़े हो। उन्होंने सब कुछ किया मुल्तान में, उसके बाद देख लिया लोगों ने उठा के कंटेनर फेंके, गुजरांवाला भी हमने कंटेनर उठा के फेंक दिए थे। तो ये जो कर सकते हैं ये कर ले, और खुद करते रहे हैं। मज़े की बात यह है कि खुद सब कुछ करते रहे हैं, इसलिए ये तो उनका जो है ना वो ये नैरेटिव ये हमें ना सुनाएं वो क्या है और क्या नहीं है। मुझे 2-3 बातें जो है वो मलाइका के ज़रूर रिस्पॉन्ड करनी है। वाकई जो है मैं आज कंसीड कर रही हूँ मलाइका की इस बात से कि इनका बड़ा मुनफरिद स्टांस है, और मुनफरिद स्टांस ये है कि जितने भी माफियाज हैं, जितने भी करप्ट लोग हैं, उनको अपनी झोली में बिठाओ, उनको पालो और खुद ही उनको क्लीन चिट दे दो। वो मैंने पता कराया, आईबी से उस्मान बुज़दार भी ठीक है, मैंने पता करा लिया खुसरू बख्तियार भी ठीक है, मैंने पता करा लिया जहांगीर तरीन भी ठीक है। मैंने अब जो LNG नहीं आई है जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर गैस का शॉर्टेज है, 122 रुपए का आपने टीका लगाया, कोई नहीं। अब वो उन्होंने बड़ी ट्वीट की थी, आपको याद है, 81 रुपए होगी जो है चीनी, मुबारक हो, और वो महीना नहीं गुजरा और आज फिर चीनी जो है वो 95 से 100 रुपए के बीच में बिक रही है। कहाँ गई वो रिपोर्ट, किसने किया उस पर अमल? तो ये वाकई बहुत मुनफरिद है कि ये करप्ट पालते हैं, और वो शायद इसलिए पालते हैं कि वो ज़ाहिर है वो उसमें से बीच में से इनका हिस्सा भी जाता है, इनके किचन विचन चलते हैं, सब कुछ होता है। और दूसरा ये है कि अवाम के पैसों से जो ये इदारों को ये आज़ाद करके अवाम के पैसे निकलवा रहे हैं, मुझे किसी एक अवामी नुमाइंदे का नाम बताएं जिससे आपने पैसे रिकवर करा लिए हैं, और कोई एक केस बताएं जो आपने जीता हो। सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की जजमेंट, इनके तमाचा है मुंह के ऊपर, इनके भी और नैब के भी, जिसके अंदर हायर कोर्ट्स कह रही हैं कि ये आर्म ट्विस्टिंग करते हैं, ये सियासी इंजीनियरिंग करते हैं, ये इदारा जो है वहां पर लोग मर रहे हैं, लोगों को हिरासत में मारा जाता है, उनके केसेस आते हैं। ये अरबों रुपए जो रिकवर कराएं, किससे कराएं? इसलिए मलिका आप बता दें किससे कराएं अरबों रुपए जो रिकवर बहुत ज्यादा? सुन लेना, नहीं वो इनको देखे ना, इनको गलत फहमी है कि वो जो है ये चीजें छुप जाती है, छुपती नहीं है, ये फाइलें बनती रहती हैं और इनको निकल के तो आना है। ये चीनी का केस भी आना है। अब जो आटा हमारा स्मगल हुआ, अफगानिस्तान गया, खुद चीनी की रिपोर्ट में लिखा चीनी स्मगल हुई, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसके ऊपर कोई केस नहीं बनता। लेकिन आपको याद होगा कि नैब ने इस पर नोटिस लिया था, अल्लाह बख्शे एक दफा, लेकिन उसके ऊपर कोई देखने के लिए, पूछने के लिए तैयार नहीं है। और मोहतरमा बार बार जो है ना वो नवाज शरीफ के बारे में ये बात करना छोड़ दें। अभी आपको ताज़ा लंदन हाई कोर्ट से ना आपको फैसला मिला है जिसपे आप अटैच कराने चले थे एवन फील्ड के अंदर, और वहां पर आपको जुर्माना भी देना पड़ा, और उन्होंने कहा कि इल गॉटन मनी से ये पैसे, ये जो है ये प्रॉपर्टी खरीदनी कहीं से साबित नहीं होती, और अगर नवाज शरीफ जो है उसके खिलाफ सबूत होते, अगर वो गुनहगार होता तो अरशद मलिक की वीडियो ना आती। अरशद मलिक को वीडियो दिखा के वो मरते हुए बेचारा, उसकी वीडियो दे गया हुआ है, वो क्या गया हुआ है। लेकिन देखिए ना, फिर आप बार बार नैब के हवाले से जिस सुप्रीम कोर्ट का हवाला देती हैं, उसी सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब के बारे में बहुत कुछ कहा ना, अरशद मलिक साहब के अलावा जिस सुप्रीम कोर्ट के एक कुछ जज साहबान का हवाला देते हैं कि देखो यार सुप्रीम कोर्ट ने नैब के बारे में कहा, ये तमाचा है नैब के मुंह पर, तो उसी सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब के बारे में बहुत कुछ कहा, तो फिर वो किस पे तमाचा हुआ? हाँ, वो एक जजमेंट है ना, वो एक जजमेंट है, और उस एक जजमेंट के हवाले से आपके खुद के बहुत सारे इंटरव्यूज काशिफ के पास भी होंगे, गुलाम सरवर साहब, शेख रशीद साहब, ब्रिगेडियर इजाज साहब, मतलब ये सब ऑन रिकॉर्ड है। पनामा ना आता तो नवाज शरीफ वजीर आजम होता। तो ये तारीख बड़ी जालिम होती है और तारीख लिखा करती है। जैसे भुट्टो साहब के जाने के बाद, उनके कत्ल के बाद, अदालती कत्ल के बाद वो फैक्ट सामने आए थे और पता चला था अदालती कत्ल आज उसको प्रेसिडेंट के तौर पे कोई नहीं लेता। ये तमाम चीजें सामने आएंगी और नवाज शरीफ साहब ने कहा था मैं अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ता हूं। मुझे तो ये यहाँ बैठे जाते मुझे बता दें, कल बन्नू में कल जा रहे हैं, उनको भूल जाता ऊपर भी है खुदा। मरियम नवाज शरीफ साहब जा रही है कल बन्नू में?
ازما صاحب میرا نہیں خیال کل کچھ موسم کی بھی پریڈکشن ٹھیک نہیں ہے اور کل احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ قیادت کریں گے. مریم بی بی کل بنو نہیں جا رہی اور میرا خیال ہے کہ بلاول بھٹو صاحب بھی نہیں جا رہے. نکلنے جا. ویسے کاشف صاحب یہ اتفاق ہے صرف کہ بہاولپور میں بلاول صاحب نہیں آئے اور وہ پھر مولانا صاحب بھی نہیں آئے لڑکانہ میں, یا پیپلز پارٹی کی جو استعفوں کے حوالے سے جو ایک واضح طور پہ مختلف رائے ہے یہ اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں کہ بلاول صاحب وہاں نہیں, مولانا صاحب وہاں نہیں؟ دیکھیں میرے پاس انفارمیشن وسیم آنیسٹلی بتاؤں تو نہیں ہے اس کے اوپر, یہ میری میرے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے تھی. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلط نظر آ رہا ہے. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ بہت سی چیزوں پہلے تو سب ہر جگہ تھے, موجود تھے, پارٹیسپیشن ہر لیڈرشپ کی وہاں پہ ہوتی تھی. اب آہستہ آہستہ کوئی بیان بازی بھی اس قسم کی آ رہی ہے. کہیں اتنی اہم سربراہوں کی میٹنگ تھی اس میں بلاول صاحب اور دیکھیں نا زرداری صاحب کا اپنے ہوم گراؤنڈ میں 27 دسمبر کو کھل کے کہہ دینا کہ یار برائے مہربانی ہمیں نہ سکھائیں, اس کی ایک بڑا سگنیفیکنس تو ہے. ہمیں نہ سکھائیں, ہم سے سیکھیں. ہاں ہم سے سیکھیں, مجھے آتا ہے یہ کام. پھر میں آپ کو ایک اور یہ جو پیپلز پارٹی کی سی سی کی میٹنگ تھی اس کی خبریں خود پیپلز پارٹی نے تمام میڈیا کو دی. آپ کراچی بیٹھے ہیں, آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں اس چیز کو, جس کے اندر جملے کس قسم کے تھے وہ بھی آپ بہتر جانتے ہیں. میاں صاحب آ کے واپس لیڈ کریں تو ہم استعفوں کے بارے میں سوچیں گے. یہ ساری گفتگو پیپلز پارٹی کی طرف سے اندر سے ٹکرز بنا کر دیے گئے, جو کہ یا تو پیغام ان دونوں جماعتوں کو دیا گیا یا کانفیڈنس بلڈنگ کے طور پر کسی اور کو بھیجا گیا یہ پیغام. میں نہیں جانتا کہ ان میں سے دونوں میں سے بات کون سی ٹھیک ہے, پر مجھے لگتا یہ ہے کہ سی بی ایم کے طور پر کانفیڈنس بلڈنگ کے طور پر کسی کو کہا گیا سر ہن ٹھیک ہے, یہ بیان آپ کا خیال ہے ٹھیک ہے. یہ پرابلمز تو ہے نا اس پی ڈی ایم کے اندر. ہر ایک کی اپنی ٹائم لائن ہے, ہر ایک کا اپنا لاس بھی ہے اور گین. اب دیکھتے ہیں سے کیا نکالا. تھینک یو, بہت شکریہ, بہت تینوں ایوانوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.